बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मोहम्मद हसन मलिक ऑफिशियल चैनल। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमने बजट एपिसोड रिकॉर्ड किए और उसके बाद आज हम बजट लाउंज एक अरेंज किया है जिसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया है कि उनकी राय ली जाए कि बजट आने वाला कैसा होगा और उसमें किस किस्म की रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे राइट साइड पे बैठे हैं अरशद दाद साहब, जो कि एडवाइज़र हैं कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कैब के, और मिस्टर जमाल अंसारी साहब हैं जो कि एक नोन डेवलपर हैं। फिर मेजर जनरल आमिर असलम साहब हैं जो कि एक्टिंग और फॉर्मर चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी रहे हैं और काफ़ी चीज़ों पे इनकी ग्रिप है। और इंजीनियर अजहरुल इस्लाम साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इस्लामाबाद चेंबर के, FPCCI के मेंबर रहे हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन भी करते हैं एज ए बिल्डर। तो हम बजट के टॉपिक को लेके स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमें गेस्ट ज्वाइन भी करते जाएंगे और हम लोगों की इनपुट आप तक पहुंचाएंगे। फैसला आपने करना है, कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। सबसे पहले जनाब आमिर साहब, हम आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव स्टार्ट लिया हुआ है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन, आजकल फिर उनको प्यारा लग रहा है ये सेक्टर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो हाउस लोन अभी स्टार्ट किया है 5% के ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का लोन, इसको आप प्रीवियस जो मैकेनिज्म था उससे अगर कंपेयर करें तो इसमें और उसमें कोई बेहतरी आई है या सेम फार्मूला है और सेम सब चीज़ है, या इसमें और बेहतरी कैसे आ सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी हसन साहब, आपने बुलाया। माशाल्लाह ये देखिए जी, ये हाउसिंग का जिस तरह सब्जेक्ट है ये बहुत पुराना, तमाम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट 58 ऑनवर्ड्स आई हैं, सब ने इसके ऊपर कोई ना कोई हाउसिंग के ऊपर इंसेंटिव्स दिए हैं। ठीक है जी। और तमाम गवर्नमेंट्स का ये एक स्लोगन भी रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जौन सी है ऑब्लिगेशन भी है कि गवर्नमेंट जौन सी है वो हाउसिंग के सेक्टर को, गरीब लोगों को सपोर्ट करे। तो ये जो आप स्कीम की बात कर रहे हैं ये भी उसी का ही एक हिस्सा है सारे का सारा। पिछली गवर्नमेंट्स ने भी, जैसा मैंने बताया, किसी ने सब्सिडाइज लैंड दे दी, किसी ने सब्सिडाइज लोन दे दिए, किसी ने टारगेटेड लोन्स दे दिए। पिछली स्कीमों और इस स्कीम के अंदर बहुत कम फ़र्क है, सिर्फ ये है कि वक्त के साथ साथ बिकॉज कंस्ट्रक्शन की जो कीमत है, जो घर बनाने की कीमत है वो बढ़ गई है। तो ये अच्छा किया है इन्होंने कि इन्होंने 10 मिलियन तक का, 1 करोड़ तक का लोन कर दिया है उसमें। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके अंदर जो लोग गरीब तबका है, हमारा गरीब तबका या दरमियाना तबका है, जिनकी इनकम तकरीबन 1 लाख तक जिनकी है, और वो पाकिस्तान की आबादी का 80% हिस्सा है हमारे अपने सर्वे के ताल्लुक, तो ये जो लोन की टोटल क्वांटिटी है इसको उसी तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाना चाहिए कि ये जो टोटल रकम अगर इन्होंने 350 अरब रुपया या 364 अरब रुपया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसमें से 80% फिर जो है वो उस लोगों को जाए जिनकी इनकम 1 लाख या उससे कम है। बिकॉज अगर बड़े लोन्स देंगे तो टारगेट तो जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके बेनिफिशरीज जो हैं वो बहुत कम होंगे। वो कम होंगे। एक चीज़ से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप पिछली गवर्नमेंट में रहे हैं एक्टिंग चेयरमैन, ये हर दफ़ा गवर्नमेंट को पहले 2 सालों के बाद ख्याल आता है हाउसिंग का, डे फर्स्ट से स्टार्ट में ख्याल नहीं आता। मतलब अगर आप खान साहब को भी देखें, कोविड आया तो हम कंस्ट्रक्शन पैकेज, हाउसिंग, 50 लाख घर वाले मैकेनिज्म की तरफ गए, स्टार्ट में उन्होंने इस पर काम नहीं किया। असल में पता है कि हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं उस गवर्नमेंट की, हमारी इस गवर्नमेंट को ले लें, इनको भी आज 2 साल के बाद ख्याल आया है कि हमने हाउसिंग को रिलीफ देना है या हाउसिंग को लेकर चलना है। देखिए असल में प्रॉब्लम यही है, जब तक आपके मुल्क के अंदर 5 से 10 साल की कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं आएगी, कोई आप कंसिस्टेंट टैक्सेशन का निज़ाम नहीं लेके आएंगे। आप इन्वेस्टर हैं, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर से, पिछले दिनों आपने सुना होगा एक फोरम के ऊपर बात हुई कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चले गए, जैसे भी गए, लेकिन क्या वो 100 अरब डॉलर जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में पाकिस्तान में मौजूद है, लोगों का दिल नहीं करता होगा कि अपने मुल्क में पैसा लगाएं? करता होगा, लेकिन डर ये है कि आज आपने एक बजट में चीज़ पेश कर दी, आपने 1 साल के लिए उसको अनाउंस कर दिया, अगले साल क्या होगा? क्लैरिटी नहीं है।
تو یہی چیز کنسٹرکشن کے ساتھ یا ہاؤسنگ کے ساتھ بھی یہی چیز ہے. آپ نے یہاں پالیسی دینی ہے آپ 5 سے 10 سال کی لیں کہ 5 سے 10 سال تک ٹرانزیکشن فیسز یہ ہوں گی, اسٹامپ ڈیوٹی یہ ہوگی, بینک اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو 10 سال تک لون دے گا, پھر تو ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک اسکیم شروع کریں, اس کو کسی وجہ سے بھی خواہ آپ کہیں کہ جی پالیسی ریٹ بڑھ گیا تھا تو ہم نے روک دیا تو اس کو دوبارہ ریکنٹینیو کریں. یہ نہیں کہ ایک چیز آپ شروع کرتے ہیں اس کو آپ بند کر دیتے ہیں, اس کے بعد دوسری چیز شروع کرتے ہیں وہ پھر چلتی ہے. تو لوگوں کا ٹرسٹ جون سا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ کے ملک کے اندر آپ کے اپنے لوگوں کا جب ٹرسٹ ہوگا وہ ملک کے اندر پیسہ لگائیں گے, اور اس ملک کے اندر قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے, پیسے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ سب اپنے ملک کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو آپ موقع دیں گے, ایک انوائرمنٹ بنے گی تو ایف ڈی آئی آئے گی. بالکل ٹھیک. ہم الٹا چل رہے ہیں, ہم ایف ڈی آئی پہلے بلانا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتے. بالکل ٹھیک. تھینک یو. ارشد بھائی, میں اور آپ تو چولی دامن کا ساتھ ہے, یہی سوال آپ سے. سر میں سمجھتا ہوں, اچھا پہلے تو بہت شکریہ احسن ملک صاحب, آپ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں. میں اور آپ مل کے باز نہیں آتے دروازے کھٹکھٹانے سے اور لوگوں سے بات کرنے سے, اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں اللہ جانتا نہیں ہوتا ہے سر. لیکن چلیے آپ نے یہ موقع دیا. لیکن جنرل صاحب نے جو 2-3 باتیں کر دی نا, میرے خیال میں وہ بنیادی باتیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. 1-2 ہمارے کولیگز اس میں کچھ ایڈ بھی کر دیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے آپ ملک کے اندر انوائرمنٹ پیدا کریں گے, لوگوں پہ ٹرسٹ, لوگوں کا حکومت کی پالیسیز پہ ٹرسٹ ہوگا, پالیسیز میں تواتر آئے گا, کنٹینیوٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, تو لوگ اپنے پیسہ لگائیں گے. لوگ اپنا پیسہ لگائیں گے تو لوگ باہر سے آئیں گے. اٹس ناٹ دی ادر وے. آئی کمپلیٹلی اگری ود جان صاحب, یہ جو انہوں نے بنیادی بات کی. دوسرا کنٹینیوٹی آف پالیسی. تیسرا جو میں سمجھتا کیسی ہو ارشد بھائی, دیکھیں بات یہ آپ کی گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے ہے. اب ہم کیا کریں, یہ تو پھر کنٹینیوٹی آف پالیسی ول کم ود کنٹینیوٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف دی پولیٹیکل سسٹم. اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, وہ اتنا ہی کافی. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل سسٹم روٹڈ ان پیپل, ٹھیک ہے نا, ادروائز کنٹینیوٹی آ ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ جو مرضی ڈریسنگ کر لیں, آپ اپنا گلدستہ سجائیں, ادھر سے پھول اس باغ سے اس چیز سے لا کے آپ گلدستہ سجا لیں گے, پھلے پھولے گا نہیں. ابھی آپ کے آنے سے پہلے, اس ریکارڈنگ سے پہلے میں جنرل صاحب سے کہہ رہا تھا, ملک چلانا ہے یا بنانا ہے. اگر تو چلانا ہے تو پھر چلتا رہے گا. جب ہم چھوٹے تھے تو نازک موڑ پہ تھے, آج بھی ہم نازک موڑ پہ ہیں, تو چلتا رہے. بنانا ہے تو اس کے لیے ذہنیت الگ چاہیے, اس کے لیے اسکل سیٹ الگ چاہیے, اس کے لیے لوگ الگ چاہیے. میرا تو یہ بنیادی, وہ لوگ پاکستان میں ہی ہیں, سب موجود ہیں پاکستان میں. سر ایک سے ایک ہیرا موجود ہے. ہیرا پرکھنے والے جو ہے نا, ان کی کمزوری ہے. ان کی کمزوری ہے. جی ٹھیک. اچھا اب بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے دوسری بات کی جو میں سمجھتا ہوں ہاؤسنگ کے لحاظ سے. جب نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی تھی تو اس کا مینڈیٹ یہ تھا جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ کروڑوں والوں گھروں کی بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ آپ کا ٹارگٹ گروپ کون سا ہے جو بنیادی طور پہ اتنا بڑا ہے. آپ نے وہ پیسہ لا کے کھڑا کر دیا, کروڑ روپے, 2 کروڑ کے گھر, 3 کروڑ کے گھر میں. وہ بھائی تکلیف تو اس کو ہے جو 60,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے, جس کی فیملی انکم ₹1,00,000, اور بیگم بھی کما رہی ہے, بچہ بھی کما رہا ہے, خود بھی کما رہا ہے, ساری ملا کر. اور اس کے اوپر بہت کام ہوا تھا ایک زمانے میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ ان ٹرانسلیشن, وہ بیچ میں گم ہو گئی, منزل سے ہٹ گئے. پھر ہم آگے بڑے بڑے لونز پر 30 لاکھ کا گھر. جب ایک پریزنٹیشن میں کہا گیا کہ 30 لاکھ کا گھر, تو میں نے کہا پھر رہنے دیں. مطلب عام میرے میرے کلرک جو میرے کمپنی میں کام کر رہا ہے, جو 50,000 60,000 تنخواہ لے رہا ہے, وہ 30 لاکھ کا گھر نہیں افورڈ کر سکتا. دنیا میں جو افورڈ کر سکتا ہے وہ 20% آف ہز انکم وہ قسط دے سکتا, 20% میکسیمم. ٹھیک, آپ اس سے کچھ. ابھی آج کا فارمولا یہ ہے, میں خالی اتنا بتا دوں کہ آپ کی انکم کا 65% جو پریزنٹ ابھی فارمولا بنا ہے اسٹیٹ بینک, نہیں وہ تو لون کا ہے نا. لیکن دیکھیں آپ نے اپنے آپ کی کیپیسٹی قسط ادا کرنے کی ہونی چاہیے نا. بالکل. اور وہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا, وہ ایک پیریڈ میں 15 سال 20 سال کا مارگیج ہونا چاہیے تاکہ وہ قسط ادا کر سکے. اور وہ قسط اس کی تقریباً وہ ہونی چاہیے, اگر وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے تو آج کے اس کے رینٹل ویلیو کے قریب ہو, تاکہ وہ رینٹ کی جگہ قسط دے دے. اور اس میں پھر
جس طرح میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس میں اتنا گیپ ہونا چاہیے اس کے لون میں اور پے بیک میں کہ وہ گھر بنا سکے. پہلے دن آپ اس کو لون دیتے ہیں تو وہ اگلے مہینے سے یا اگلے 6 مہینے میں قسط نہیں, 6 مہینے سے 8 مہینے تو چھوٹا گھر بنانے میں لگ جاتا ہے. تو اس کو یہ ریلیف بھی چاہیے تاکہ وہ قسط اپنی رینٹل انکم سے قسط دے. بالکل یہ بنیادی باتیں ہیں, اس پہ کام ہوا بھی ہے, لیکن وہ بیچ میں ہوتا یہ ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ ٹارگٹ ہٹ جاتا ہے, وہ اور نیا ویژن آ جاتا ہے, وہ ویژن کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی. اب وہ ادارے بنتے ہیں اس ویژن کے لیے, وہ اپنا رستہ کھو بیٹھتے ہیں. جمال بھائی, ایز اے ڈیولپر آپ اس ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, بٹ ڈیولپر سے پہلے میں ایک پاکستانی بھی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایز اے پاکستانی میں پہلے بات کرنا چاہوں گا, پھر ڈیولپر کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ہماری جتنی بھی گورنمنٹ پالیسی ہے, جیسے جنرل صاحب نے بڑھایا اور ارشد صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا, وہ انکنسسٹنٹ ہے, شارٹ ٹرمس ہے. دوسرا ریگریسو ہے. ہماری کوئی پالیسی پروگریسو نہیں. ٹھیک ہے. ٹل سچ ٹائم دیٹ یو کنورٹ یور بیسک ٹیکسیشن اینڈ یور فسکل پالیسیز انٹو اے پروگریسو ریجیمز, پاکستان میں کچھ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک, آپ منڈی میں جاتے ہیں, آپ چاول سبزی ترکاری کچھ بھی خریدتے ہیں, تو دا مور یو پرچیز دا لیس یو پے, آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. یہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پر جتنا آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں کچھ چیز, اتنے آپ کو پینلٹی پڑتی ہے. اب بتی کنزیوم کرتے ہیں آپ کو پینلٹی زیادہ لے, آپ کو پینلٹی پڑتی ہے. اب گیس کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں آپ کو پینلٹی پڑتی ہے. اب کوئی اور چیز زیادہ کرتے ہیں اسے پینلٹی پڑتی ہے. آپ اپنے بچے کو بہتر ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, اس پہ آپ کو پینلٹی پڑتی ہے. تو یہ ریگریسو ریجیمز ہیو ٹو گو اوے. ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسرا بات ڈیولپمنٹ پہ آ جائیے. ڈیولپمنٹ میں میرا ارشد صاحب سے تھوڑا سا اختلاف ہے. ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ اسٹریسڈ ہے, ہاؤسنگ اسٹریسڈ سیگمنٹ جو ہے, وہ ینگ پروفیشنلس ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کی غریب آبادی ہاؤسنگ اسٹریسڈ ہے, بیکاز 90% رورل بیسڈ ہے. گاؤں میں ہر بندے کو گھر مل جاتا ہے. جہاں پہ لوگ ذل و خوار ہوتے ہیں اور جہاں پہ آپ کی پروگریشن نہیں آ رہی ملک میں, اور لوگ آپ وہ ینگ پروفیشنلس ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ آتے ہیں, وہ شہروں میں آپ کے رہتے ہیں, وہ اپنی ایکوٹی نہیں بلڈ کر سکتے. دیکھیں ینگ پروفیشنل کو آپ نے جب کسی بھی اکانومی کو گرو کرنا ہے, تو وہ جو بندہ مارکیٹ میں انٹر کرتا ہے اس کو آپ نے ایک اپرچونٹی دینی ہے کہ وہ اپنی ایکوٹی بلڈ کرے. ایکوٹی تب بلڈ ہوتی ہے کہ انسٹیڈ آف پیئنگ رینٹ ہی اسٹارٹس ٹو پے انسٹالمنٹس ٹو اے بینک. تو اوور ٹائم اس کی ایکوٹی بلڈ ہوتی ہے. وہ پہلے ایک چھوٹے گھر لیتا ہے, پھر ایک تھوڑا جب شادی ہوتی ہے 2 کمروں میں لیتا ہے, بچے ہوتے ہیں, تو اس کی ایکوٹی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ 25-30 سال کی جو اس کی پروڈکٹیو لائف ہے اس میں وہ اپنا گھر پے آف کر دیتا ہے. تو دس از اے سائیکل جو دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور دنیا میں یہ سکسیزفل ہے, پروون ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. تو نمبر 1 تو یہ چیز آپ نے ان کو ایڈریس کرنا. اس کے علاوہ ایک اور بڑا ہمارے ملک میں مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی اور ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی. وہ تو پوری دنیا میں ایسا نہیں, پوری دنیا میں ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا زیادہ ہے. تو اس کی بیسک وجہ اگین ٹیکسیشن کے فیئرز ہے کہ جو بندہ اگر آج ڈاکیومنٹ ہو جائے گا, کل آپ اس کو پھا لگا دیں گے, تو پیپل شائی اوے فرام اٹ. تو ہم اب ڈاکیومنٹڈ اور انڈاکیومنٹڈ اور بلیک اکانومی میں فرق ہے. بلیک اکانومی ہے کوئی گن رننگ کرتا ہے, کوئی ہیومن ٹریفکنگ کرتا ہے, کوئی ڈرگس میں کرتا ہے, دیٹ از بلیک اکانومی. اگر ایک بندہ بریانی کی دکان چلا رہا ہے اور ٹیکس نہیں دے رہا ہے, یہ ڈاکیومنٹ, وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. بیکاز ہمارے ڈاکیومنٹیشن کے جو بینچ مارکس ہیں وہ اتنے اسٹف ہیں کہ ایک عام آدمی, ایک عام شہری اس کو کمپلائنس سے ڈر جاتا ہے. اب جو آپ نے لونز دیے ہیں, سارا کچھ دیا, آپ نے کہا جی 1.5 لاکھ روپے سیلری ہونی چاہیے, وہ تو بیچارہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وچ از ایٹ لیسٹ 4 ٹائمز یور ڈاکیومنٹڈ اکانومی, اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا. نہیں, میں ایڈ آن کر دوں. اس دفعہ جو لونز ہیں اس میں یہ نان فائلر کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. نہیں سر, نان فائلر کو کیسے کر رہے ہیں جب ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے, تو کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, وہ ریورس, میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا ریورس کیلکولیشن کے اوپر. کس کا مطلب آپ اگر فرض کریں میں نان فائلر ہوں اور میں اس گھر میں 50,000 یا 1 لاکھ روپے کے گھر پہ رہ رہا ہوں, میں نے یہ ایویڈنس دینا ہے کہ میں ارشد صاحب کو پچھلے 5 سال سے 1 لاکھ روپیہ کرایہ پے کر رہا ہوں اپنے بچوں کی. وہ تو کرایہ کی ہے نا. ایک بندہ جس کی انکم ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, تو اس نے انکم دکھانی ہے نا. آپ ایکسپینس کے اوپر جسٹیفائی کر رہے ہیں. اب وہ ایکسپینس پہ لے آئے ہیں نا. نہیں سر, نئے سسٹم میں ایکسپینس ریلیٹڈ, چلے ایکسپینس ریلیٹڈ بھی لیں. وہ بندے ڈرتے ہیں کہ میں ایکسپینس شو کروں گا. آپ کے ایک اور ایکسپینس پہ آ جائیں, آپ کے بجلی کا میٹر ہے, وہ مکان کی ملکیت ہے.
ٹھیک ہے. وہ انسان کی نہیں ہے, وہ میری نہیں ہے. دنیا میں یوٹیلٹی بلز جو ہے وہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ وہاں سے بڑھنی شروع ہوتی ہے کہ جی میں بجلی کا بل ٹائم پہ دیتا ہوں, میں فون کا بل ٹائم پہ دیتا ہوں, دیٹ از مائی کریڈٹ ریٹنگ. ہمارے ملک میں جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر لگتا ہے, بیکاز وابڈا والوں کو یہ پتا ہے کہ میں پراپرٹی کو تو میں گروی بند کر سکتا ہوں, بندے کے پیچھے نہیں. سو دیر لاٹ آف ایشوز ان دس کنٹری جو پالیسی ایشوز ہیں. اب آ جائیے کہ جو ڈیولپمنٹ کی آپ بات کریں, آپ نے یہ جو ہاؤسنگ اسکیمز میں جو لون دینے شروع کیے ہیں, ان کی بائر کو تو آپ نے دے دیا لیکن ڈیولپر کو آپ نے نہیں دیا. اب ڈیولپر جو ہے وہ جا کے انویسٹر سے لون اٹھاتا ہے. انویسٹرز آر ٹیکنیکلی لون شارکس. وہ ایک ایکسپینسو بورنگ ہوتی ہے. وہ ایکسپینسو بورنگ اس کی کاسٹ آف ڈیولپمنٹ بڑھا دیتی ہے. جب کاسٹ آف ڈیولپمنٹ بڑھتی ہے تو اینڈ پروڈکٹ مہنگا ہو جاتا ہے. دوسری چیز, آپ نے سیکٹر کو کسی سے پوچھیں ڈیولپنگ کے بارے میں ہاؤسنگ, وہ کہا یہ بڑا چوری ہے, بڑی بےایمانی ہے, بڑے چور ہیں. کیونکہ دس از دا جنرل پرسیپشن, بیکاز ہم نے اس پرسیپشن کو کریٹ کر دیا. اس میں چور ہیں, بالکل ہیں, پیپل ہیو ایکسپلائٹڈ دس سسٹم. بیکاز جس وقت آپ لائف کے ہر سیگمنٹ میں ہے. نہیں سر, اس میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بندہ جاتا ہے پروسپیکٹنگ لائسنس لیتا ہے اور پلاٹ بیچنا شروع کر, اس کو آپ نہیں روکتے. اس کو کوئی اپروولز نہیں ملے, اس کو کچھ نہیں ملا, اس کو لے. ایک بندہ اس نے 100 کنال کے اوپر زمین اپروو کرائی, اس نے 10,000 کنال بیچ دیا, آپ نہیں روکتے. ٹھیک, آپ کو لمٹ کرنا چاہیے. جس دنیا میں ہے کہ جتنے آپ کو الاٹ ہوا ہے وہ اتنے ہی بیچے گا. اگر اس کے پاس 100 کنال کی اپروول ہے وہ 100 کنال بیچے گا, 10,000 کی 10,000 بیچے گا. یہاں پہ ارسپیکٹو آف دا ڈیولپر, کوئی بھی ڈیولپر ہو, وہ پلاٹ لیتا ہے اور فائلیں بانٹنی شروع کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, دیٹ از ویئر دا ٹرسٹ گوز اوے. جس سیگمنٹ سے بھی ٹرسٹ اور کانفیڈنس چلا جاتا ہے اس کے اندر گروتھ ریٹارڈ ہو جاتی ہے. عام آدمی ڈرتا ہے. جو ایک ینگ پروفیشنلز ہیں, جو اسٹارٹر ہومز ہیں, وہ اسٹارٹر ہوم تک وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک تو اسٹارٹر ہومز کو, جو نیا پاکستان یا جو ابھی میرا گھر میرے اسکیم میں آیا, وہ اسٹارٹر ہوم پہ فوکس کر رہے ہیں, وچ از ویری گڈ, کہ اس پہ آپ کی ایکوٹی بلڈ اپ شروع ہوگی. اس کے اوپر آپ کو جب ایک سوسائٹی ہے یا اس کی اپروولز ہے, وہ آپ پبلشائز کریں اور انشور کریں کہ یہ 100 کنال پہ ہے, اس پہ 100 گھر بکیں گے اور 100 ہی بکیں گے. اگر 101 ہوگا تو وہ اس کے اوپر ہو. تو بجائے اس کی اس پوری سوسائٹی کا آپ ریکارڈ اٹھا کے لے جائیں, وہ جو 101 جس نے بیچا اس کو پکڑے, آپ پوری سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اس کے پورے جو انویسٹرس نے کیا ہوتا ہے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے ٹائم پہ منتری نہیں پہنچائی ہوگی نا سر. دیکھیے تبھی تو اٹھ کے چلا گیا اس کا سامان. اب اس کو میں مطلب لائٹڈ ٹون میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے. ہاں, تو بٹ دیٹس اے سیڈ پارٹ نا سر, دیٹس ریگولیشن. دیکھیے گورنمنٹ کا کام ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے, اور جب جتنی اسٹرکٹ ریگولیشن, ہم دونوں کام کرتے رہے, میں میرا بیسک سیکٹر آئل اینڈ گیس ہے, اور جتنا اسٹرکٹ کلائنٹ ہوگا اتنی اچھی ڈلیوری ہوگی, اتنی ٹائملی ڈلیوری ہوگی. تو ریگولیشن کا کام ہے کہ اس نے اسٹرکٹ ریگولیٹ کرنا ہے. جب وہ صرف ریگولیشن پہ فوکس کرے گا تو ڈلیوری خود بخود آئے گی. بالکل جب آپ ریلیکس ریگولیشنز کریں گے تو سلپیجز آئیں گی, فیلئرز. ایسا صاحب اس میں ایک دو چیزیں میں اگر کلیریفائی تھوڑا سا ایک بار اظہر بھائی کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اظہر بھائی, تینوں دوستوں کی بات چیت سنی, پوائنٹ بھی سنا آپ نے, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں اس کو ایڈریس کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹ کو 2 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد کیوں سمجھ آتی ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو چھیڑنا ہے. کیونکہ ہم میں نے آپ کو کہا کہ ہم لوگ پچھلی گورنمنٹ کو بھی سمجھاتے رہے اسٹارٹ سے ہی کہ بھائی پاکستان میں ایک واحد سیکٹر کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ ہے, جس کو آپ چلائیں گے تو 70 انڈسٹری چلے گی. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ سمجھانے میں ہمیں 2 یا 2.5 سال لگے. اسی طرح ہر حکومت کو سمجھانے میں یہ ٹائم لگتا ہے. وہ پہلے اپنی ہر لیول پہ کوشش کر لیتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ آرام سے سمجھتے ہیں, وہ اپنی ہر کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم کسی طرح کوئی اس اکانومی کو چلا سکیں, لیکن وہ نہیں چلتی. جبکہ ہم انہیں اسٹارٹ سے ہی یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ان سے کہ بھائی اس سیکٹر کو آپ چلاؤ, اور مجبوراً آ کے وہ چلاتے ہیں. وہ خوشی سے نہیں یہ بھی کر رہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی اکانومی نہیں چل رہی, تو واحد یہ سیکٹر ہے جس میں کام کریں گے تو یہ اکانومی چلے گی. اور اسی لیے اب پھر سیکنڈ یہ ہے کہ کیا ہوا, کیونکہ یہ اکانومی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیوں ڈاؤن گیا, کہ آپ نے ٹیکسز کی برباد کر دی. آپ نے ٹرانزیکشن پہ جو ٹیکسز ہیں وہ اتنے کر دیے کہ کوئی بھی بندہ اس میں جانے کو تیار ہی نہیں ہے.
اب یہی ہماری ان سے ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو ٹرانزیکشن پہ جو ہے نا ٹیکسز وہ کم کریں. جتنی ایک ہمیشہ سے اکانومی کا اصول ہے کہ جتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہوں گی آپ کی انکم اتنی ہی زیادہ آئے گی. آپ ٹیکس زیادہ کر دیتے ہیں, ٹرانزیکشن بند ہو جاتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی. اچھا نہیں, اس پہ تھوڑا سا اگر میں ایڈ آن کروں, ایک مائنڈ سیٹ ہے گورنمنٹ میں, وہ نمبر آف ٹرانزیکشن نہیں بڑھانا چاہتا. وہ سمجھتا ہے کہ جو آپ کی ریل اسٹیٹ میں پیسے جاتے ہیں وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. سر اس مائنڈ سیٹ کو دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, اب دبئی نے کیسے ترقی کی ہے بتائیں نا, ریئل اسٹیٹ سے ہی کی ہے نا زیادہ, اور ان کے پاس ہے کیا؟ نہیں پر اتنے فائلیں نہیں بکیاں نا سر بات یہ نہیں ہے, ادھر فائلیں نہیں بکی, ادھر نہیں میں دیکھیں پھر میں بتاتا ہوں, ادھر پلازے کے نام پہ پیسے لے کے پیسے ماریشس یا دبئی شفٹ نہیں ہوئے. یہ ہم اپنے ریگولیشن ٹھیک کریں نا, ہم بجائے اس کے اسٹرکٹ ریگولیشن کی بجائے ہم وہی ایک چکر چلاتے رہیں اور اسی کو الزامات دیتے رہیں. کیوں؟ وہ سر پیسے ہم نے بھی تو بنانے ہیں نا, کیوں بنانے ہیں؟ وہ اسپیس ہمیں بھی تو چاہیے نا. حسن بھائی ایسے تو نہیں ہے نا. دیکھیں کسی نہ کسی لیول پہ جا کے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کہ ہم نے ایسے ہی سال ایسے ہی گزارے ہیں. اگر 78 ایئر پہلے ہم نے ایسے گزار دیے کیا اب ہم نے ایسے ہی گزارنے؟ بھائی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, ریگولیشن میں لے کے آئیں. کیوں زیادہ فائلیں لکھتی ہیں؟ کیا جو اتھارٹیز ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ زیادہ فائلیں لکھ رہی ہیں؟ پتا ہوتا ہے نا, حصہ جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا سر. دیکھیں اسی کو تو سر آج تک کیا کسی بھی جنہوں نے یہ کام کیا اور جنہوں نے یہ پیسے کھائے, آپ اس ڈیولپر کو یا اس بلڈر کو تو پکڑ لیتے ہیں, کیا ان اتھارٹیز کو بھی کبھی پکڑا؟ جب تک آپ اتھارٹیز کو نہیں پکڑیں گے آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. کیسے پکڑے؟ یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو تو سر حفیظ صاحب بنا کے سکون سے پراڈو میں لیکسس میں گھوم رہے ہیں, ادھر بیچارے جن لوگوں نے لیے وہ مصیبت میں پڑے ہوئے. ان کا قصور نہیں ہے, قصور ہے جنہوں نے اتھارٹیز نے ان کو الاؤ کیا. اتنا عرصہ بنتا رہا نا, 10-15 سال بنتا رہا ہے, ایک دن میں تو نہیں بن گیا نا یہ بلڈنگ. تو 15 سال میں جن لوگوں نے الاؤ کیا ہے, جو اتھارٹیز کے لوگ تھے, ان کو بھی نکال کے لائے نا گھروں سے, چاہے وہ ریٹائر بھی ہو گئے. آپ ایک ایگزامپل تو بنائے نا کسی کی. یہی تو پرابلم آ رہی ہے کہ اس ملک میں ایگزامپل سیٹ نہیں ہو رہی. سر میں تو پھر زندگی میں میں تو ہمیشہ سے ایک ہی فارمولے کا قائل ہوں سر, کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب لے آئیں, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ یہ نہیں لا سکتے تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں سر, رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب نہیں ہو سکتا. رائٹ پرسن ٹرسٹیبل ہونا چاہیے. وہ آپ کو میں کتنی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ بندہ کو مجھے جاب نالج ہے یا نہیں ہے, پی اے ای کا چیئرمین میں نے لگنا ہے کیونکہ میرا کمفرٹ زون اچھا ہے. عامر صاحب کے ساتھ یہ ویسے ہی چلے گی, بس پھر چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں, منڈا کام سے سیکھ جائے گا نا. سر دیکھیں ہم گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کے لیے تو ہم کسی بھی بندے کو لگا دیتے ہیں. کیا ہم اپنی آرگنائزیشن میں کوئی بھی انکمپیٹنٹ بندہ لگاتے ہیں؟ تو مجھے بتا دیں. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں انہوں نے کبھی اپنی کوئی بھی جو بزنس وینچر ہے اور بزنس وینچر ہے کبھی انہوں نے کوئی انکمپیٹنٹ بندہ لگایا؟ بالکل ٹھیک ہے. نیا سوال اس میں تھوڑا سا میں ذرا جی میں تھوڑا سا ذرا کلیریفیکیشن دے دوں. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو 10 بلین والا لون ہے اس کے اندر بلڈرز کے لیے نہیں, یہ بھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دے دی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بلڈرز جو سے ہیں وہ بھی اس اسکیم کا حصہ ہو سکتے ہیں. اس کی ابھی جو موڈیلٹیز ہیں, ایس او پیز ہیں, وہ بھی ایشو ہو جائیں گی. دوسرا جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ فائلیں بکنے کا, ساری چیزیں کرنے کا, دیکھیں یہ ایشو آج کے نہیں ہے, یہ پرانے ایشو ہے اور ان کی حل بھی سب کو پتہ ہے. ابھی ایک ماسٹر پلان بنتا ہے, ہر دوسرے دن اس کے اندر امینڈمنٹ کس وجہ سے کی جاتی ہے, دنیا پوری میں اٹھا کے دیکھ لیں. ماسٹر پلان ریوائز ضرور ہوتا ہے ایک عرصہ گزرنے کے بعد, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آج ماسٹر پلان بنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے پہلے سال ہی اس کے اندر امینڈمنٹ آپ کرنی شروع کر دیں. ایک دوسرا, جو آپ کا لینڈ ریکارڈ ہے وہ سارے کو ڈیجیٹائز کرنے میں کیا پرابلم کیا ہے؟ پنجاب از ڈوئنگ گڈ, نہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی جب آپ ایک بندہ لے آؤٹ پلان آپ کے پاس جمع کراتا ہے, اپروول کے لیے کراتا ہے, میں سوسائٹی بنا رہا ہوں, اس کے لینڈ کو اس کو آپ ڈیجیٹائز کر دیں, اور جیسے ہی اس کی 100
فائلیں بکتی ہیں, 100 پلاٹ بکتے ہیں, وہ ادھر ہی کلوز کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ اس کی جتنے پلاٹ تھے سب بک چکے ہیں, دیر از نو پلاٹ اویلیبل. مطلب سولوشن ہے نا. چکر یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا حل نہیں ہے تو پھر ہماری سوچ میں کوئی خلل ہے. ہر چیز کا حل ہے اور سیکنڈوں میں حل ہے, سیکنڈوں میں, منٹ بھی نہیں چاہیے آپ کو, سیکنڈوں میں حل ہے. ہم ان سولوشنز کی طرف جانا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہر بندے کا انٹرسٹ ہے کہ یار یہ سولوشن آ گیا, چیز سب اویئر ہوگی تو میرے پاس کون آئے گا. اگر اس کو گھر بیٹھے نظر آ جائے گا, گھر بیٹھے اس کی فائل ٹرانسفر ہو جائے گی, اس کا پلاٹ ٹرانسفر ہو جائے گا, گھر اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا, میری جائیداد ہے, میں فوت ہو جاتا ہوں, میرے بچوں کو جائیداد ٹرانسفر ہونی ہے, گھر بیٹھے موبائل سے وہ اپنی ٹرانسفر کر لیں گے, تو میں ادھر کسی دفتر میں جا کے کیوں کسی کا منت اللہ کروں گا کہ یار 6 ڈاکومنٹ میں جمع کراؤں گا. پوائنٹ ٹیکن. جی جمال بھائی. دیکھیے بات جو ہے نا, جو ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ ریل اسٹیٹ گورنمنٹ پہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے جب آپ انٹرسٹ ریٹ لے جاتے ہیں نا 22% 23% پہ, تو اکانومی ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت 1% انکریز ان انٹرسٹ ریٹ ٹیکس اوے تقریباً 500+ ارب روپیہ فرام دی پبلک سیکٹر انٹو پرائیویٹ بینکس. ٹھیک ہے. 1% انکریز ان انٹرسٹ ریٹ پبلک سیکٹر کے 500 ارب روپیہ ٹرانسفر کرتا ہے ٹو پرائیویٹ بینکس. اس وقت بینکوں کے اگر آپ پروفٹ دیکھیں تو ریکارڈ پروفٹس ہیں اسی وجہ سے. اور گورنمنٹ کی ہماری, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ گورنمنٹ کو کون لوگ چلا رہے ہیں, وہ اکانومسٹ کہلانے کے لائق بھی ہیں. خود آپ پیٹرول کی پرائس بڑھاتے ہیں, اس سے انفلیشن ہوتی ہے, اس سے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. اچھا, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ دو طرف سے اکانومی کو بند کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے بات کی فائلوں کی, ریل اسٹیٹ. دیکھیے جہاں گورنمنٹ کی فرسٹریشن ہے پاکستان میں کہ پیسے کو پارکنگ اسپاٹ چاہیے, اٹ از لائک کارز ہیں یا کوئی چیز بھی ہے, اس پیسے کو بھی ایک پارکنگ اسپاٹ چاہیے. اگر آج پاکستان میں $100 بلین آ جائے جو آپ بات کریں تو اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی, آپ کی پوری اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے. تو ہمارے جو پیسہ ہے وہ جا کے پلاٹس میں پھنس جاتا ہے. اچھا, پلاٹس میں جو پھنستا ہے دیٹس اے نان پروڈکٹیو. اب گورنمنٹ کو اس کو ٹیکس کرنا چاہیے کہ ایک بندہ پلاٹ لے لیتا ہے اور اس کو آگے نہیں کرتا, یہ فائل لیتا ہے اور اس کو گھماتا رہتا ہے بے نامی کے طور پہ, اس کو ٹیکس کرے. بٹ جو کنسٹرکشن ہے جہاں پہ ایکٹیویٹی ہے, بیکاز یہاں پہ جو بہت مسئلہ ہے پاکستان کی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کہ پلاٹ کی ٹرانزیکشن کو بھی کنسٹرکشن یا ریل اسٹیٹ میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف پلاٹ وک رہا ہے, تھوڑے کو میں فائل لے لی, انہوں نے بیچتی, انہوں نے بیچتی, انہوں نے کسی اور نے بیچتی. سوری سر, میں آپ ڈیولپر ہیں, آپ جی کی سوسائٹی ہے, ڈیولپ کر دیا آپ نے؟ جی. کب سٹارٹ کب لیا تھا آپ نے؟ 5 سال پہلے شروع کیا تھا. کتنے سے ڈیولپ کیا آپ نے؟ ڈیولپ تو میں نے ابھی شروع کیا سال پہلے, بیکاز اس کے اپروولز, اس کے سیکوینسز, اس کے ریویژن. میں نے پلاٹ خریدا آپ سے, اس سے میں, آپ ڈیولپ ہی نہیں کر رہے. نہیں, میں تو پلاٹ, میری اپنی سوسائٹی میں پلاٹ بیچ ہی نہیں رہا, میں گھر بنا کے. ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اوکے ایکس وائی زیڈ ٹاؤن ہے. اچھا دیکھیے وجہ یہ ہے نا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے آپ پینلائز کریں کہ میں کنسٹرکشن نہیں کر رہا. جو ارشد بھائی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. سر دیکھیے, میں نے پلاٹ لے لیا, آپ ڈیولپ نہیں کر رہے, تو میں کنسٹرکشن ہوا میں کروں؟ نہیں, بات دیکھیے وہی آگے نا, ایگزیکٹلی پلاٹ کب بنتا ہے, فائل پلاٹ میں کب ٹرانسفر یا ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کا کام ہے, اس کے اوپر ریگولیشنز کے اتنے دن اس نے کمٹ کیا ہوا ہے. جس نے پلاٹ بیچا ہے, جس نے ڈیولپمنٹ پلان دیا ہے, اس نے کہا ہے کہ جس دن میں اس کو پلاٹ آپ کو دوں گا, یہ میں اتنے دن میں آپ کو ریڈی فار کنسٹرکشن پلاٹ دوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو ڈیولپ نہیں کرتے, دیکھیے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے سائٹ کراچی 1950 میں شروع کی, آج بھی یوٹیلائز پلاٹ پڑے ہوئے جو ٹرانزیکشن میں. ٹھیک ہے, جو پلاٹ وچ واز سولڈ فار سیٹ اپ آف انڈسٹری از ٹریڈنگ ایز اے ریئل اسٹیٹ ایسٹ. ٹھیک ہے, the ایشو یہ ہے کہ جب تک کنسٹرکشن فورس نہیں کریں گے, آپ ریئل اسٹیٹ کو یا پارکنگ اسپاٹ بنائیں گے کلیئر وائٹ اور ال گاٹن ویلتھ کا, اسٹوریج آف ویلتھ کا, تو ڈیولپمنٹ تو نہیں آئے گی. پلاٹ سے کیا اکانومی بڑھتی ہے؟ ایک پلاٹ آپ نے 100 روپے کا لیا, چلو 200 ہو گیا, 300, ویلیو کہاں بڑھی؟ ہاؤ از اٹ کنٹریبیوٹڈ ٹو دی اکانومی؟ دیٹ از ویئر دا ٹیکسیشن ریجیمز نیڈ ٹو کم ان. کہ جی اف یو آر ہولڈنگ اے پراپرٹی اور اس کی ویلیو بڑھی, اس پہ ٹیکس دو, انکم جنریٹ آپ کی ہوگی, ڈیمڈ انکم پہ لگاؤ یا گھر بنا. مطلب آپ 7E کو جائز کہہ رہے ہیں؟ سر 7E اگر آپ ایک پلاٹ کو فار اسٹوریج آف ویلتھ یوز کر, یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ میں نے وہ جو پلاٹ ہے وہ اسٹوریج آف ویلتھ کے لیے یوز کیا؟ اگر میں نے ایک پلاٹ لیا ہے
جس پہ کیونکہ مجھے تو کوئی پینشن نہیں مل نہیں، رہی, نہیں، مجھے تو کوئی گریجوٹی نہیں مل رہی, تو میرے بچوں کے لیے وہی ایسٹ ہے. ایگزیکٹلی اسٹوریج ہے نا, اسٹوریج ہے نا, اسٹوریج آف ویلتھ ہے نا, کہ آپ نے اپنا پیسہ اٹھا کے تھوڑی کی اینٹ خرید لی یا ایک پلاٹ خرید لیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے. یو ہیو ٹیکن منی آؤٹ آف سرکولیشن اینڈ یو ہیو لاکڈ اٹ, سو یو مسٹ بی پینلائزڈ فار اٹ, ناٹ کہ انسینٹیو مل جائے آپ کو. اب جب تک آپ ایک کنسٹرکشن دیکھیں, کنسٹرکشن میں امپلائمنٹ ہے نا, پلاٹ میں تو کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے. یہی پرابلم ہے سر. نہیں پلیز, میں اس سے بہت, میرا اختلاف ہے, یہ تو میری دوسری رگ ہے نا, ٹھیک ہے. یہ سر آپ نے, اظہر بھائی نے, سر پوری دنیا میں یہ ہے کہیں کہ ریئل نہیں ہے سر, ریئل اسٹیٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. ہم نے ہاؤسنگ کنسٹرکشن ملک صاحب اس کی مسجد علیحدہ بنا دی ہے. ملک صاحب آپ کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا جمال انصاری صاحب نے. ذرا ہلکے ٹھنڈے دل سے سن لیں. دنیا, اگر آپ ملک کی بات, ہم یہاں ملک کی بات کر رہے ہیں نا, میرا ذاتی کمپنی نہیں, میرا جنرل صاحب کا ادارہ نہیں, ان کی ذاتی سوسائٹی نہیں, ان کا اپنا نہیں. ملک کے لیے وہ چیز اچھی ہے کسی سیکٹر میں, کسی میں, ایگریکلچر سے لے جس میں ویلیو ایڈیشن ہو. کی ورڈ از ویلیو ایڈیشن. ویلیو ایڈیشن کا مطلب ہوتا ہے اس چیز پہ کوئی ایسا کام ہو تاکہ اس کی ویلیو بڑھ جائے, چاہے وہ سروسز ہیں چاہے گڈس ہیں, ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ دنیا میں یہ ایک جملہ ہے, امریکہ میں کہا جاتا تھا, وین کنسٹرکشن موو, کنسٹرکشن ناٹ ریئل اسٹیٹ, وین کنسٹرکشن مووز the country moves. نہیں, اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہے. اور جب اکانومی, امریکہ جیسے ملک کی جب اکانومی کو کک سٹارٹ کرنا پڑا, انہوں نے کہا ریٹرو فٹ بلڈنگ, سٹارٹ بلڈنگ روڈز. تو انہوں نے کہا سر کہاں سے کہاں بنائیں؟ اس نے کہا فرام سم ویئر ٹو نو ویئر. مطلب یہ حالات تھی, ایگزیجریشن تھی نا, کہ کچھ بنانا شروع کرو, پر بنانا شروع کرو. جب ہاں یہ فرام نو ویئر ٹو اینی ویئر, ٹھیک ہے, کچھ بناؤ, ٹھیک ہے, پل بناؤ, سڑک. ہوتا کیا اس سے امپلائمنٹ, وہ جو انہوں نے بات کی 70-75 جو ایسوسیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ چل پڑتی ہیں, اور وہاں سے حکومت کو زیادہ ریونیو ملتا ہے, امپلائمنٹ جنریٹ ہو جاتی ہے, ٹیکسز جنریٹ ہو جاتے ہیں, فیکٹریز چل پڑتی ہیں. تو یہ بات ساری تب ہوتی ہے جب دنیا میں ریئل اسٹیٹ بیکم اسٹوریج آف ویلتھ, چاہے سونے میں ہو. یعنی اگر آپ کی جیولری بن رہی ہے تو وہ تو ویلیو ایڈیشن ہو گئی, ایکسپورٹ ہو گئی. لیکن اگر آپ نے سونے کی اینٹ لے کے الماری میں رکھ دی ہے تو دیٹس فنشڈ. دیکھیں آپ نے گھر بنا دیا, اس کی مینٹیننس ہے, اس میں کام نکل رہا ہے, نہیں, اس نے ایک دفعہ تو ویلیو ایڈیشن کر دی نا. جب ایک دفعہ گھر بن گیا تو وہ ایک سائیکل ہوا. یہ نیور ہیپنس کہ یو کیپ آن ایڈنگ ویلیو اس کی مینٹیننس میں, لیکن ایک دفعہ اس نے اکانومی میں اپنا حصہ ادا کر دیا, اس کے بعد وہ ایسٹ بن گیا. ہاں آپ اپنی اسٹوریج کے لیے گھر بنا کے اس کو دے رہے ہیں تو یو ہیو ڈن دا فرسٹ سائیکل. جمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ٹائم لمٹ رکھ لیں, اس کے ایک میکینکس دنیا میں بنائے ہیں کہ آپ نے پلاٹ خریدا, وہ ہم دوسری بات کر رہے ہیں نا کہ اگر وہ ریگولیٹر کا کام ہے کہ ڈیولپر کو کنٹرول کرے کہ وہ وقت پہ پلاٹ دے اور اپنی اپرووڈ پلاٹ سے زیادہ نہ بیچے, وہ تو الگ کہانی ہے. وی ہیو کورڈ دیٹ. ناؤ کمز کے پلاٹ مل گیا, ناؤ اس میں ایک ٹائم لمٹ ہونا چاہیے, انسینٹیوائز. اف یو سیل اٹ in so and so time تو یہ ٹیکس, if you build it so much تو zero tax. You incentivize the building of the construction of the house. You don't incentivize. لگاتا ہے سر. دیکھیے آپ یہاں پلاٹ لے لیتے ہیں سر, آپ نے ان کی اجازت کے بغیر مجھے کٹ ان کر دی. یہ میں اسلام آباد میں آپ کو خالی پلاٹ نظر نہیں آئے. آپ یہاں پہ پلاٹ لیں اور اس پہ کمپلیشن, گھر بنا کے کمپلیشن نہ لیں. تو میں نے اپنی کمپلیشن 2 سال لیٹ کی تھی, 23 لاکھ روپے جرمانہ دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو CDA penalizes you. When you are penalized, آپ کو کتنے خالی پلاٹ نظر آتے ہیں یہاں پہ؟ اب تو نہیں ہے, نہیں ہے نا, اسی لیے کہ پینلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو گھر بنانا ہی بنانا چاہیے. دیکھیں یہ گھر ملا ہے آپ کو, یہ پلاٹ لیتے ہیں آپ گھر بنانے کے لیے, پلاٹ نہیں لیتے ویل اسٹوریج کے لیے. ویل اسٹوریج کرنی ہے تو جا کے بینک میں کوئی بانڈس خریدیں, کوئی اپنا کسی میوچل فنڈ میں ڈالیں. جمال بھائی آپ سے سوری, آپ کی اجازت سے جنرل صاحب وڈ بیئر میں آؤٹ کہ CDA میں جب ہم پلاٹ ملتے تھے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, نوٹسز آتے تھے کہ اتنے دن میں نہیں بناؤ گے تو کینسل ہوگا, اور کینسل ہوئے. جی بالکل سر. ایک پرانے زمانے میں جب قانون لاگو تھا تو کینسل ہوئے
प्लॉट कि जी आपने इतने 5 साल में नहीं बनाया, फिर आप एक्सटेंशन देते थे तो पैसे देते थे। आप अगर कहते थे हमें 2 साल और दो तो चंगे भले पैसे लेते थे, अगर उसके बाद नहीं होता था तो कैंसिल हो जाता। जिस तरह इन्होंने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का दिया, भाई आपको इंडस्ट्री के लिए प्लॉट दिया, अगर आप नहीं बना रहे किसी और को बनाने दें, आप रियल एस्टेट में तो नहीं है ना। नोटिस आता है वो आपसे प्लॉट विड्रॉ कर लेते हैं सर। ये हम जितनी भी स्कीमें लास्ट टाइम पिछली गवर्नमेंट ने शुरू की या इसने शुरू की, जो भी लोन देना घरों के लिए, ये नाकाम क्यों हो रही? क्योंकि आपका बैंकिंग सेक्टर इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनको सबसे इजी मनी, इजी प्रॉफिट आ रहा है गवर्नमेंट से। हाँ, वो जो जवान साहब 80% 78%। देखिए, ये जब तक, मैं वही कहूँगा कि आपसे इस फोरम के प्रोसेस पे नंबर 1 तो गवर्नमेंट से कि अभी बजट आ रहा है ना, इसमें करें एक नंबर 1 ये करें कि जो ट्रांजैक्शन है इसकी रियल एस्टेट की, इन पे टैक्सेस को कम कर दें, मेहरबानी करें, इससे ट्रांजैक्शन बढ़ेगी। सेकंड, बैंकिंग सेक्टर को एक खास अमाउंट, और वो बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, वो उनको करें, कंफर्म करें कि दे विल गिव इट टू हाउस बॉरोइंग के लिए देंगे। वो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं ना। 1 करोड़ क्या है? सॉरी टू से आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में 1 करोड़ से क्या कर सकते हैं, मुझे बता। सॉरी टू से घर मिलता है सर, क्या मिलता है? ठीक है, विद इन टेरिटरी का घर मिलता है। हाउसिंग मॉर्गेज वैसे ही आपकी 0.5% से भी कम है, 0.29% है इस वक्त हाउसिंग मॉर्गेज। तो बाकी जिस तरह इंडस्ट्रीज को देते हैं उनको भी दें। आप उनको दे, आप 2-3 करोड़ तक दे देना, क्या है आप उसका देखे पहले कि वो बंदा वापस करे। सब्सिडाइज रेट पे ही या मार्केट रेट पे? नहीं, सब्सिडाइज पे देना। नहीं, वो तो गवर्नमेंट मर जाएगी। देखे कौन मर जाएगी? गवर्नमेंट मर जाएगी। गवर्नमेंट देखे, ये बैंकों को कहे ना कि हम आपको इतना प्रॉफिट दे रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट में से कुछ करें ना। क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती? कर सकती है। सेकंड, थर्ड, ये 2 चीजें ये हो गई। थर्ड ये है कि आप जो हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके जितना भी मटेरियल है उस पे टैक्सेस और ड्यूटीज कम करें। उससे ये होगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और आपको ये घर थोड़े से सस्ते भी हो जाएंगे, अफोर्डेबल हो जाए। इनपुट कॉस्ट। तो ये चीजें, ये जब तक हम इन 3 चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये सिर्फ बातें ही करते हैं कि बातें करते हैं। अगर भाई मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, एक शॉर्ट, आप एस्क्रो अकाउंट के हक में हैं एज ए बिल्डर? यस, मैं एस्क्रो उसके अकाउंट हक में हूं। मैं कहता हूं कि हर किस डेवलपर को रीट पे जाना चाहिए। नहीं, रीट इज समथिंग एल्स। सर, एस्क्रो एस्क्रो वो वो- ये ही टाइप, रेट और चीज है। नहीं देखें, दैट इज टाइप, सेम टाइप। नहीं, वो और चीज है। नहीं, एस्क्रो ओके। जमाल भाई, आप एस्क्रो अकाउंट के हक में हैं? 100%। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान में बिल्डर और डेवलपर को एस्क्रो अकाउंट के थ्रू टाइटन अप करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो एक बेसिक चीज़ है कि गारंटी है बायर के पास कि यार ये पैसा लेके बाहर नहीं जा सकता। जो हम रीरा का भी काफ़ी शोर मचाते रहे, इस्लामाबाद रीरा बन के अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो गया। पंजाब में अभी बड़ा अच्छा काम रीरा के ऊपर कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। तो वो यही है बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉमिस्ड एज डिलीवर्ड एज प्रॉमिस्ड। बिल्कुल सही। कि आपने आज इश्तिहार अपना लगाया है ना, 3 साल में डेवलपमेंट करूंगा, 5 साल में आपको घर दूंगा, आप 5 साल में 12 किस्तें मुझे देंगे। वो अपनी ऑब्लिगेशन बंदा पूरा करता है। और डेवलपर को अथॉरिटी है जो उसके ऊपर उसको कर रही है कि इंश्योर कर रही है कि उस वक्त वो इसको पूरा करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, एस्क्रो अकाउंट अगर होता तो जितने ये नाकाम प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहे हैं ना हो। मैं आपको एक चीज़ आपकी परमिशन के साथ, आपने इंटरेस्ट की सब्सिडी की बात की। देखिए, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती इंटरेस्ट रेट को हाई रखा। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स की जो इकोनॉमिक्स के जो फार्मूला है, जो फंडामेंटल लॉ रूल्स हैं, अगर आपके मुल्क में एक्सेस लिक्विडिटी हो तो आप इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं कि मार्केट में मेरे पास 10 रोटियां हैं और मेरे पास 6 रोटियां खरीदने के कैपेबिलिटी है, मैं खरीद लेता हूँ और एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देता हूँ, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं कि मेरे लिए वो अनइकोनॉमिक। बट मार्केट उसी तरह रिएक्ट करती है जब शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो। इन्फ्लेशन वैसे ही होती है कि रोटी खरीदने वाले 5 बंदे हों, टापा में 4 पहिए हों, तो महंगी तो होंगी। तो हमारे मुल्क में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, एक्सेस लिक्विडिटी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को लिक्विडिटी क्रिएट करनी चाहिए। हमारा जो बाबू बैठा हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसके खोपड़ी में ये बात क्यों नहीं जाती।
وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے ہم نے اکانومی کو چڑھا دیا. دیکھیے ہماری اکانومی کے 2 روپی کا سوورن از دا گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان کین پرنٹ ایز مینی روپیز. جس طرح امریکہ ہے, امریکہ دنیا میں سب سے بڑا ڈیٹڈ نیشن ہے, بیکاز امریکہ نے امریکہ کو ادھار واپس کرنا. چائنا اس کے بعد ہے, چائنا نے چائنا کو ادھار واپس کرنا. ٹھیک, ہمارا ایک واحد ملک ہے کہ ہم اپنے ادھار کے بھی عوام سے پیسے لے کے اس کو ڈال دیتے ہیں, پرائیویٹ بینکوں میں دے دیتے ہیں. جو نوٹ ہم خود چھاپ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی انٹرسٹ لے کے ہم اپنا, یہ بالکل آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس اکنامک ماڈل. جب تک آپ انٹرسٹ ریٹ 5% 4% پہ نہیں لائیں گے, آپ کی اکانومی, ہاؤسنگ تو بہت چھوٹا سا ایک سیگمنٹ ہے نا, آپ کی اکانومی نہیں اٹھے گی, آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اگر میں آج ایز اے بزنس, میرے پاس پیسہ ہے, میں بینک میں ڈال دوں 12% لے لوں, چپ کر کے سوتا رہوں, وائی شوڈ آئی؟ بالکل ٹھیک ہے. ڈیئر ویورز, آپ نے میرے مہمانوں کے ویوز سنے, باقی گیسٹ آ رہے ہیں. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد نئے پینل کے ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر.